अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन। मैं डॉक्टर शहजाद शबीर अमीर, जनाब प्रोफेसर सर मंजूर अहमद साहब तशरीफ़ फरमा। सर आज का मौजू हम लेके आए हैं, अछूता भी है, चुभता हुआ भी है, नाजुक भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को एक ईमानदार, निडर, लड़ने वाला, आखिरी बॉल तक खेलने वाला एक लीडर मिला, मगर उसके बावजूद आज पौने 4 साल होने को हैं। जिस किस्म की तवक्कुआत आवाम को थी, पाकिस्तानियों को थी, पाकिस्तान को थी, वो उस तरह के रिज़ल्ट अभी तक नहीं मिल पाए। वो अगरचे कि इसकी भी पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, डेट बहुत ज़्यादा था, कर्जे देने थे वगैरह वगैरह वगैरह। और वो एक वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के साबिक़ गुज़रे हैं, उन्होंने कहा भी इमरान खान क्या कि कोई भी आता तो पिछली हुकूमतों ने जिस तरह के बैटल फील्ड में आर्मी वाले जगह जगह माइंस बिछा देते हैं ताकि दुश्मन अगर उधर से आए तो वो आगे बढ़ के अटैक ना कर सके, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जगह जगह माइंस लगा के गए हैं, पिछली हुकूमतें लगा के गई हैं ताकि ये बंदा एक तरफ से सर उठाए तो दूसरी जगह फंस जाए, दूसरी जगह सर उठाए तो तीसरी जगह फंस जाए, तीसरी जगह सर उठाए तो चौथी जगह फंस जाए। तो ये आलम था कि कभी तुर्की वालों के हमने 3 अरब देने हैं तो 6 अरब हमने चाइना के देने हैं, तो दोनों ने वर्ल्ड ज्योति कोर्ट्स में केसेस किए हुए थे रिकोटेक की वजह से और दूसरी और मामलात में, तो वो भी बड़े मामलात थे। IMF के भी कर्ज उतारने थे, सूद की किस्त भी देनी थी, सूद के ऊपर सूद भी देना था। तो ऐसी बहुत सी थी जो कि 10 अरब डॉलर के करीब थी। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना लेके बैठ गया, क्या पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल कर दिया। तो ऐसी बहुत सी बातों के बावजूद इन्होंने बहुत कामयाबी भी हासिल की। बिलियन ट्री वाला भी प्रोजेक्ट हुआ, फिर कोरोना में सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, बल्कि इमरान खान की जो उसमें स्ट्रेटजी थी, जो इनका तरीक़ाकार था वो अपनाया गया, पसंद किया गया। तो उसके बावजूद हम देखते हैं कि क्या कमियां रह गई, क्या वजूहत थी जिसकी वजह से जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, या आवाम भी बड़ी खुश थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ना करप्ट पकड़े गए, चीनी माफिया उसी तरह घूम रहा है, गंदम माफिया उसी तरह घूम रहा है, गैस वाले उसी तरह घूम रहे हैं। आज तक जिनके ऊपर 400 500 अरब रुपया साबित हो चुका वो भी जमानतें लेके घूम रहे हैं, और जिन्होंने 300 से 600 अरब रुपया खाया वो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जनाब बाहर चले गए। तो ऐसी इसी किस्म की वजूहत थी जिनकी वजह से वो अपने रिजल्ट नहीं ले पाया। कुछ और भी हैं, आइए देखते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफकार और उनकी नज़रियात और उनकी तालीमात की नज़र में देखते हैं कि कौन सी कोताहियाँ थी, उनको किस तरीके से पूरा किया जाए कि हम बेहतरीन आबिसा पे, इस्रात मुस्तकीम पे चल सकें, और जिसमें वो बार बार कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि फिर अल्लाह भी देखें किस तरीके से फिर हमारी मदद फरमाता है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम है, इस पर रोशनी डालेंगे। उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर इस टॉपिक पे क्योंकि आज की ज़रूरत भी है और लोग रहनुमाई चाहते भी हैं, तो अल्लामा इकबाल के अल्फाज में उनकी नज़रियात की रोशनी में बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, इस हुकूमत को क्या करना चाहिए, जो दानिशवराने पाकिस्तान है या थिंक टैंक हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो आज आपने तमीद बांधी है ना, जी सर, मेरे नुक्ता नज़र या ख्याल के मुताबिक मैं कहता हूँ कि काश जी सर कि वो आवाज़ आपकी आगे तक जाए इंशाल्लाह। तो देखें ना, इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहब, लाखों लोगों ने जो है ना वो मौजूदा हुक्मरान जो है इमरान खान की शक्ल में जो है इसको लोगों ने सपोर्ट किया, वोट किया। सर यहाँ एक सेकंड के लिए रोकूंगा, ये प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए है जो इमरान खान तक बात पहुँचाना चाहते हैं, एक प्लान पूरा लेके जाके उनको समझाना चाहते हैं, खुदा करे उन्हीं के लिए प्लीज़। तो आप दिल खोल के बात करें। तो आज सूरत हाल ये बन गई है कि यानी वो जो परवरदा है तारीखी तौर पर एक ख़ास तबका जो है, जी हाँ ठीक है जी हाँ, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी था, वो जनाब मुस्लिम लीग के साथ भी था, वो काफ लीग के साथ भी था, और आज इनके साथ भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, वो ये है कि ये एक रेड़ी वाले से लेके ना
یہ مخصوص ایک ذہنیت ہے، ریڑھی والے سے لے کے چھاڑبری والے سے لے کے اور جناب یعنی دکاندار اور سیٹ تک یہ جو ذہنیت ہے جو ہے نا، جس سے ہمارا دیکھیں دکھ ہوتا ہے کئی زمانے کہ وہ لوٹ مار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں تبدیلی آئی ہے نہیں، یعنی زخموں پر وہ پھر نمک بھی چھڑکتے ہیں، 4-5 گالیاں بھی دیتے ہیں، 4-5 گالیاں بھی دیتے ہیں اور جناب پروفٹ بھی 400 گنا 500 گنا زیادہ لیتے ہیں۔ میں سنتا ہوں نا تو کیا خون کے آنسو ہوتا ہوں اور دل بڑا وہ بے چین اور تڑپ ہو جاتا ہے کہ کاش۔ اچھا تو اس میں یہ جو آپ نے بات کی نا حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے، جی سر، تو اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے، لیکن میں اس پر بات ضرور کروں گا کہ یعنی یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یونینسٹ جو ذہنیت تھی جی پاکستان بننے سے پہلے، یونینسٹ پارٹی جو تھی، جو افراد ان کو جو سلطنت برطانیہ کے بہت زیادہ وہ وفادار اور خیر خواہ تھے، ٹھیک ہے، اور نمبر 1 دشمن تھے وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم اللہ رحمہ کے، گورنر پنجاب بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی ہاں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پاکستان تو بن رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب راتوں رات وہ سارے مسلم لیگی بن گئے، بالکل بالکل، اور یہ بہت بڑا یعنی پاکستان کا المیہ تھا کہ وہ بڑی مدت تک وہ بالادست رہے ہیں پاکستان کی، پاکستان بنتے ہوئے بھی اس سے پہلے بھی تھے، پاور تھے تو بلکہ مخالفت کی تھی انہوں نے، تو انہوں نے یعنی ہر سمت پر ہر ڈائریکشن میں، اور جتنے وہ علامہ اقبال کو سمجھتے تھے فکری طور پر اتنا کوئی نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ وہ دشمن نمبر 1 تھے، بالکل ہر چیز کا پتہ تھا۔ اب ایک اور پہلو جو ہے نا بہت زیادہ ہے، جو کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ 17ویں اور 18ویں صدی میں جو ہمارے یہ شعرا اور یہ دانشور شاعر اور ادیب اور یہ جتنے بھی تھے نا، جی سر، ان کا بہت بڑا رول ہے، آج تک جو ہے نا ان کا چلا رہا ہے، اور خصوصی طور سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے موجودہ جو حکمران ہیں عمران خان اور اس کے یہ جو اس کے بہی خواہ ہیں، انہوں نے یہ جو ہماری یہ کلچرل اور ثقافت کا جو پہلو ہے جس میں وہ بہت ڈومینیٹ ہے، وہ نفسیات جو ہے نا اس پر انہوں نے غور نہیں کیا، صحیح، اور اگر ابھی بھی میں کہتا ہوں ٹائم ان کے پاس ہے، اگر یہ آپ یقین جانیں کہ جس دن یہ میں تو اسے عالم دین کہتا ہی نہیں، کیونکہ جب سے تو بڑا وہ افسوس ہوتا ہے، ایسے کہیں ہیں سر، ایسے کہیں نہیں ہے، ایسے کہیں ہیں کہ للکارتے ہیں اسلام آباد آ کر، ہم اگر چاہیں تو گریبان سے پکڑ کے تو ان کا جو ہے نا توڑ کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے نا، یعنی یہ جو غیرت مند ہے، خوددار ہے، ایماندار ہے، انسان دوست ہے ہمارا حکمران، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے میں یہ آپ کے توسط سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ خودارا یعنی فکر اقبال کی طرح رجوع کریں، اور بجائے اپنی بات کرنے کے، ہم پتہ نہیں میں یہ سمجھا پا رہا ہوں نا، جو بھی ہے کوئی بھی وزیر ہے کوئی بھی ہے، اپنی بات کرنے کی بجائے اقبال کو آگے رکھیں، اقبال کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ بالکل۔ اب میں ان کے 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں، ارشاد، کہ بال جبریل میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ امین راز ہے مردان حر کی درویشی، کیا بات ہے، امین راز ہے مردان حر کی درویشی، کہ جبرائیل سے ہے اس کو نسبت خیشی، کہتا ہو لوگوں میرا کلام جو ہے، میرا میسج جو ہے، یہ غم جانا اور غم دوروں پر مبنی نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ میسج دے رہا ہوں، یہ یعنی اس کا لیول جو ہے، کہتا ہے کہ اس کو میرے اس میسج کو ہم پلہ سمجھیں، کہ جس طرح جبریل علیہ السلام جو ہے نا وہی لے کے آتے تھے، جو پیغام کو دیا جائے، اور میں اسی ایز اٹ از آگے پہنچاتے تھے، اور مجھے بھی سمجھو کہ میں وہ ایز اٹ از پہنچا رہا ہوں، قرآن کی جو تفسیر ہے ایز اٹ از پہنچا رہا ہوں، بالکل بالکل یہی ہے، میرے کلام وہ جانو والا نہیں ہے، کیا اگر کوئی بھی میرے راستے میں رکاوٹ آئی ہے جو بھی ہے، تو میں کسی سے ڈرتا جھکتا نہیں ہوں، اور منو ان جو بھی ہے نا، امین راز ہے مردان حر کی درویشی، کیا بات، کہ جبرائیل سے ہے اس کو نسبت خیشی، صحیح، اور پھر آگے دیکھو کتنی وہ زوردار طریقے سے کہہ رہے ہیں
کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے توسع میں کہتا ہوں، دیکھو اقبال اللہ رحمہ کہہ رہا ہے، اور تم عوام الناس کو یہ کیوں نہیں بلا خوف و خطر کہتے؟ جی سر، جی سر. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ ہو صوفی ہو شاعر کی ناخوش اندیشی. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے قوموں کا بیڑا غرق کیا. بالکل. مطلب آپ ان مذہبی پیشواؤں کی بات کر رہے ہیں، یہ تمام وہ جو اس وقت تھے، جو جاگیردار تھے، جو انگریزوں کے بوٹ پالش کرتے تھے اور جاگیریں تھیں، جو آگے پیچھے ان کے ہوتے تھے وہ لوگ. اور ضرورت اس بات کی ننگے دین، ننگے وطن، ننگے ملت وہ لوگ. جی ہاں صحیح، بالکل جو ہے نا. تو اب دیکھو نا، اس نے کوئی یعنی لگی لپٹی نہیں رکھی اور کھل کے بات کی ہے. کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ ہو بالکل صوفی ہو شاعر کی ناخوش اندیشی. اور آگے کہتے ہیں کہ نگاہ گرم کہ شیروں کے ہوش جس سے اڑ جائیں، نہ آہ سرد کہ ہے گوسفندی ہو میشی. کہتا ہے یہ غم جانا اور غم دوراں کا جو مسئلہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ بکری کی طرح ممنیانا اور بھیڑ کی طرح. اور کہتا ہے آج ضرورت ہے کہ جناب نا کہ شیروں کے بھی جس کے پتے جو ہے نا وہ پانی ہو جائیں، اور یہ تمہیں میرے کلام میں ملے گا. صحیح صحیح. یہ چیزیں جو ہیں بالکل، یہ تم آؤ یہ لے لو مجھ سے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا جی جی تیرا مرض ہے فقط آرزو کی بے نیشی. تو یہ جو صدیوں سے یہ جو ہمارے جو لوگ جو ہیں نا وہ اپنی ذات سے بیگانہ ہوئے ہیں، یا جناب نا نفی خودی کی تعلیم دے رہے ہیں. جی 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 سر. اور بڑے بڑے یہ سائنٹیفک انداز سے وہ یونانیوں کا نقطہ نظر جو ہے نا، یا ارسطاٹل کا، کہ یہ کائنات اور فطرت کی نگیشن کرنی، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے علت اور معلول کے حوالے سے یہ کہنا وہ نہیں جی اس کا تو حکمران ذمہ دار نہیں ہے، تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ہاں پہلے سے لکھا ہوا. تو آج بھی یہ جو لوگ جو ہے نا یہ بڑے طریقے سے یہ اسی جو ہے نا وہ غلیل میں وہ پتھر پھینک رہے ہیں. تو اس کا توڑ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب میرے نزدیک یہی ہے. اور دیکھو آگے علامہ کیا کہتے ہیں جی، آگے ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وہ کچھ اور شے ہے، کہتے ہیں جان پاک جسے. اللہ اکبر. صحیح. کہ اے مذہبی پیشوائی ہو، یہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ تمہارے چہرے پر بہت زیادہ نور ہے، اور یہ جو مخصوص تم نے حلیہ بنایا ہوا ہے، بالکل بالکل ہم بڑے پاکیزہ اور بڑے ہمارا نورانی چہرہ. تو علامہ کہتے ہیں اور تم وہ نہیں ہو، تمہارے چہرے پر جو تم سمجھتے ہو نا یہ نورانی نہیں ہے، یہ وہ نورانی نہیں ہے، یہ وہ کچھ اور شے ہے. کہتے ہیں جانے پاک جسے یہ رنگ و نم، یہ لہو آب و نا کی بیشی. وہ کہتا ہے یہ تو تم جو ہے نا یہ بکرے اور یہ جو ہے نا کھانا کھا کھا کے جو ہے نا سب کے کھا کھا کے یہ لال پیلے ہوئے، لال چٹے اور لال لال. یعنی ڈاکٹر صاحب دیکھو نا یہ اقبال اللہ رحمہ کہہ رہا ہے کہ جناب نا ہمارے یہ جو لوگ جو کلیم کرتے ہیں، جو جناب نا آج ایک بڑا ایک فساد کا باعث بنا رہے ہیں، تو اقبال کہتا ہے کہ ان پہ چہرے کو پر جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سرخی اور بڑا ایک نورانی سا، تو علامہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ اور شے ہے. کہتے ہیں جانے پاک چیزیں یہ رنگ و نم، یہ لہو اب. تو میری عرض یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ لوگ کہیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو میسج دیں کہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. یہ کو ہم نہیں کہہ رہے. اگر تم نے کامیاب ہونا ہے، ملک کو ترقی دینی ہے، توحید کے حوالے سے پورا ایک مضبوط جو ہے معاشرہ بنانا ہے، آگے بڑھنا ہے، یورپ اور مغرب کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر یہ بات جو ہے نا یہ صحیح بالکل. اور اس آگے بات کو بڑھاتے ہوئے اقبال نے جو وہ 1932 میں جب وہ یورپ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جناب نا اسپین بھی جاؤں گا، تو جو گول میز کانفرنس کر رہے ہیں تو اس میں شرکت کے بعد پھر آپ چلے گئے تھے نا مصر سے، پھر وہ فلسطین اور اس طرح سارے وہ بالکل وہ اسپین بھی گئے تھے. تو میں کہتا ہوں قرطبہ بھی گئے تھے. جی میں خصوصی طور پر کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو مشیر ہیں یا جو ترجمان ہیں حکومت کے، اور یار کم از کم غور کرو، کم از کم اقبال کو سامنے رکھو. تو کیا کہتے ہیں اقبال؟
ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، صحیح، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو۔ صحیح، کہتا ہو یہ غم جانا یا غم دورہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، وضو کرتے ہو، تو تمہاری ایک خاص تو میرا جو کلام ہے، میری جو جسے تم شاعری کہتے ہو، یہ دراصل اس کے اندر جو چیز ہے وہ وہی پاکیزی ہے۔ ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو، صحیح، صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، جی سر، سر خوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو۔ اور مثال دیتے ہیں کہ نہر کے کنارے جی سر، اگر ایک گل لالا کا پودا لگا ہوا ہو اور ہر وقت جب اس کی جڑوں کو پانی لگ رہا ہو تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کا پھول جو ہے وہ کتنا وہ آتشی گلابی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اہل صفا کہتے ہیں پاکیزہ لوگوں کی صحبت، تو کہتا ہوں میرے کلام کو سمجھنا، اگر تم سمجھ گئے میرے کلام کو، تم سمجھ گئے اور آگے تم نے اس کو پروموٹ کیا، تو یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح ندی کے کنارے ایک گل لالا کا پھول ہو اور وہ پھول جو ہے نا وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ تو خدا کے واسطے آپ یعنی اپنی باتوں کو اقبال کے اشعار میں لوگوں کو سمجھانے کے یہ مت کہیں کہ ہماری یہ آواز ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اگر تم نے کامیاب ہونا تو اس کو سمجھیں۔ صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سر خوش وہ پرسوز ہے لالا لب آبجو، راہ محبت میں ہے کون کسی کا شریک، راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کلام جو ہے نا یہ 1934-35 کا ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1930 میں انہوں نے خطبہ آباد دیا، جی سر، تو یہ یہاں مشرق قرطبہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میری جو آرزو تو ہے لیکن سوائے میری آرزو کے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو، میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر۔ کلمیہ اس کے باوجود میں کبھی کسی کے بڑے آدمی کے در پر میں نہیں، میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر، میرا نشیمن بھی تو، شاخ نشیمن بھی تو۔ تو یہ جب آپ یعنی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میری خصوصی جو ہے نا ریکویسٹ ہے حکمران سے، وزیر اعظم سے، اور نہیں تو کم از کم یعنی اسسٹنٹ کمیشن، ڈپٹی کمیشن لیول تک جو ہے نا کم از کم یہ پابندی لگائے کہ ہر ڈپٹی کمیشن جو ہے کم از کم نا 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں اپنے باقاعدہ پورا جناب نا صرف اقبالیات اور قائد اعظم علیہ رحمہ پر جو ہے نا وہ پروگرام کرے، ہر مہینے ایک قسم کی وہ جناب نا اوپن میٹنگ بھی ہو جائے گی، لوگ اپنے مسئلے مسائل بھی دیں گے، اور پورا علاقہ جو ہے وہاں جو ہے لوگوں کو بلایا جائے، اس میں یونیورسٹی ہیں، کالج ہیں، اساتذہ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور باقاعدہ ان میں جو واقعی لوگ اس قابل ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے، بالکل ان کو آگے لایا جائے، ٹھیک ہے، صحیح، ہاں، اور اس میں کافی سارے جو یہ ہمارے جو دینی اور مذہبی رہنما ہیں ان کو بلایا جائے، صحیح، بالکل بالکل، ٹھیک ہے، بالکل۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اقبال کا کلام جو ہے نا ڈاکٹر صاحب صحیح بات ہے، آج یہ 22ویں صدی میں خدا کی قسم بعض چیزیں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے، بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ آج بھی دیکھیں نا ہم جب بعض ہمارے علماء جب اگر قرآن کا ترجمہ بھی کریں نا تو با محاورہ نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب ہم جو نام نا اقبال کے شعر سنتے ہیں تو اس طرح پتہ لگتا ہے کہ اب دیکھو نا وہ اس کا یہ کہنا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی،
ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ اور میں تو ڈاکٹر صاحب یہ کہوں گا کہ موجودہ حکمران کو اسپیشلی عمران خان نے اگر یہ کام نہ کیا تو بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ پورے پاکستان میں ہر تحصیل اور ضلع لیول پر ان کو اقبال فورم لازم کر دینا چاہیے، لازم کر دینا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور بے شک اپنی پارٹی کو کہیں گے بالکل کہ بھئی تم جناب نا ہر تحصیل لیول پر ضلع لیول پر، بلکہ سب پارٹیز کو شامل کرے جی، سب پارٹیوں کو شامل کرے جی، صحیح کہتے ہیں۔ اور پھر آگے اقبال اسی دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشور، نشور کہتے ہیں قیامت کے، کہ اللہ میاں میرے سینے میں یہ جو میرا کلام ہے اس طرح ہے کہ جس طرح قیامت کا آغاز ہے۔ تو وہ کتنی بڑی بات کر گیا ہے، تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشور، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو۔ اور میں کہتا ہوں جس فورم میں جس جگہ پر یہ کلام پڑھا جا رہا ہوں اور ساتھ جو ہے نا آسان لفظوں میں اس کی تشریح کی جائے، اور یار کون بندہ جو اس سے علیحدہ رہے گا؟ بالکل ایسی، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ مخصوص چند اشارہ کچھ لوگوں نے اقبال کے رٹے ہوتے ہیں، وہ بھی جناب نا وہ اچھی طرح اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ تجھ سے میری زندگی سوزے تب و درد و داغ، تو ہی میری آرزو، تو ہی میری جستجو۔ کیا بات ہے، کیا بات کہ جہاں سوسائٹی کو، پورے ثقافتی پہلو کو، پورے کلچر کو اور پوری جناب نا عوام الناس کو یہ اپیل کی جائے، تو میں کہتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا کہ یہ دوسرے لفظوں میں کہ یہ جس طرح اقبال کہتا ہے نا اللہ رحمہ کہ دین جو ہے جی، یا دوسرے لفظوں میں مذہب جو ہے نہ یہ ذاتی ہے، نہ یہ قومی ہے، صحیح، نہ یہ علاقائی ہے، نہ یہ نسلی ہے، بلکہ انسانی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کبھی یہ موجودہ جو حکمران ہے کبھی اس پہلو کو کور کر لے، یہ جو تشنگی ہے، خدائی قسم دیکھیں کتنی اللہ کی برکتیں اور کس طرح لوگ جوک ان کے ساتھ آتے ہیں۔ بالکل ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہیں، کسی بھی مسلک سے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آگے پھر اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں پاس اگر تو نہیں، صحیح، شہر ہے ویراں تمام، کہ اللہ میاں اگر تو میرے دل میں نہیں ہے، تو اگر میرے قلب میں نہیں ہے، تو اگر بہت آبادی بھی ہے، بڑا بھرپور رونق، لیکن میرے نزدیک تو اجڑا ہوا ہے۔ صحیح بات۔ پاس اگر تو نہیں، شہر ہے ویراں تمام، تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاخوں کو۔ تو اللہ میاں اگر تو میں تجھ پر، میں توحید پر اگر ایمان رکھتا ہوں، اگر میرے حالات خراب بھی ہیں تو پھر بھی میں خوش ہوں۔ کیا بات، کیا بات۔ اور پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کر جام و سبو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بار بار وہ یعنی اس کو مختلف انداز میں پلٹ کر وہ سمجھا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ کسی جگہ کہتے ہیں میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں، اور لوگوں کہتا ہو یہ غنیمت سمجھو کہ میری شکل میں تمہیں اصلی چیز میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے قدو۔ بالکل۔ اور کسی جگہ کہتے ہیں کہ میرے قدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، کہ اگر تم خالص قرآنی نقطہ نظر سمجھنا چاہتے ہو تو کہتے ہیں میرے قدو سے مراد یہ ہے کہ میں درویش ہوں، اور میرا یہ جو پیالہ ہے یہ بھی فقیروں والا ہے، بظاہر اتنا چمکدار نہیں ہے، لیکن اس میں جو چیز پڑی ہوئی ہے یہ بڑی خالص ہے۔ میرے قدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے بڑی کھل کے بات وہ کیا کرے کہ جو اویلیبل انسٹیٹیوشن ہے، جو معروضی صورتحال ہے، اس میں یہ ملوکیت کے حوالے سے، سرمایہ داری کے حوالے سے اور مخصوص کا طبقے کی بالادستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بالکل، لہذا اس کا توڑ اگر کرنا ہے، جانے انجانے میں، بالکل بالکل جانے اس کا اگر توڑ کرنے میں، تو جب یہ ہمارے پاس اقبال کی شکل میں بہت بڑا سرمایہ موجود ہے، قرآن کا آئین ہے، سمجھے موجود ہے ہمارے پاس، بالکل بالکل، تو پھر وہ یعنی علامہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں شراب کہن، یعنی یہ انہوں نے کسی مسلک کی بات نہیں کی، بالکل بالکل، کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہی مجھے ایمان اور یقین جو خلفائے راشدین کا زمانہ تھا وہ عطا کر۔ آج کس کو اس انکار ہے؟ اس سے کسی کو انکار نہیں۔ مطلب ہے کہ اگر ہم ان اپنے عوام الناس کو یا ان ہمارے جو یہ بڑے جنہوں نے وہ بغل گیرے ہوئے ہیں فرقہ واریت سے،
میں تو کہتا ہوں میں بھی پاسبل کہ یہ اپنے فرقے سے اوپر اٹھ کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اقبال کی زبان میں جی جی ایسے ہی چشم کرم ساکیا دیر سے ہے منتظر، کیا بات جلوتیوں کے سبو خلوتیوں کے قدو، کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری جو یعنی جتنی بھی انسٹیٹیوشن ہیں، جی جی خواہ مدرسے ہیں، جی جی یہ خواہ خانقاہیں ہیں، خواہ یہ یونیورسٹی ہیں، جی جی کہتے ہیں اللہ میاں ان کے وہ جو قدو ہیں، ان کے جو مٹکے ہیں، بالکل وہ جناب نا خالی ہیں، سلیبس ہے جو ان کے سلیبس ہے، صحیح ہے، تو میں درخواست کرتا ہوں اللہ تو سے ان پر کرم کا. وہ کہتے ہیں بڑی مدت سے، یعنی اقبال جب وہ کہتے ہیں نا کہ 200 سال تک مسلمانوں نے یونانی علاقوں سے اور قرآن کو بھی یونانی ہے، یہ میں ڈاکٹر صاحب میں نہیں کہہ رہا، یہ کہ اقبال کے الفاظ ہیں. جی 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 تو ہمارے ان دانشوروں کو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب صدیوں سے وہ افلاطون اور ارسطاٹل کا جو فلسفہ ہے جی جی وہ انہوں نے جناب نا ثابت کیا کہ یہ قرآن کا ہے. آج اس کا سیرا جو ہے مغرب کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا توڑ کیا ہے، جبکہ اقبال کہتا ہے کہ نہیں، اس کا توڑ مسلمانوں نے کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں کہتے ہیں چشم کرم ساکیا دیر سے ہیں منتظر، جلوتیوں کے، جلوت کہتے ہیں اوپن، یہ یونیورسٹیاں کالج، اور خلوت یہ درگاہیں، تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لامقام میرے لیے 400. کہ اللہ میاں میرے پاس تو قرآن کا وہ مشروب ہے، قرآن کا میسج ہے، تو میرے لیے کھلی جگہ ہونی چاہیے. ہاں جس طرح تیرے لیے لامقام میرے لیے بھی لامقام. اور آخر میں کہتے ہیں فلسفہ اور شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا کہہ نہ سکے روبرو. تو ڈاکٹر صاحب مختصراً یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہے موجودہ حکمرانوں کے، اور جسے میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ جناب نا اپنی توانائیاں کافی ساری ہیں، جو جس طرح انہوں نے یہ احساس پروگرام ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، یا جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، صحت کارڈ ہے بڑا زبردست، یہ اپنا صحت کارڈ ہے، بالکل بڑی زبردست. تو یہ بھی جو ہے نا یہ ہمارا جو ثقافتی اور ہمارا کلچرل اور ہماری جو پوری، اور اس میں بڑے بڑے مافیاز کام کر رہے ہیں. آپ بھی جو فائدے وہ بات کا، اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ان سب مافیا کا توڑ جائے جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کا آج جو ہے آسان سی جو فہم ہے وہ اقبال کی شکل میں موجود ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب پھر آپ کی توسط سے یہ عرض کروں گا خدا را اس سائٹ پر یہ آئیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ طاقت پکڑیں گے، ان کو انشاءاللہ طاقت ملے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ استاد محترم. حاضرین ناظرین سامعین، یہ تھے میرے استاد محترم جناب علامہ اقبال کے الفاظ میں. انہوں نے آج کی مشکلات کا حل بتا دیا، سولوشن بتا دیا، اور ترقی کا راز بتا دیا. اب آپ پہ، ہم سب پہ یہ منحصر ہے کہ ہم ارباب اختیار تک یہ بات پہنچائیں جن کے اختیار میں یہ کام ہے، جن کے پاس سیٹ ہے، جن کے پاس پار ہے، کہ وہ علامہ اقبال کے کلام کو نافذ کریں ہر لیول پہ، پرائمری سے لے کے بلکہ چھوٹی KG کلاسز سے لے کے یونیورسٹی تک لے کے جائیں. ہمارے جتنے ادارے ہیں، بیوروکریسی ہے، ACDC ہے، مہینے میں ایک بار کم از کم وہ بھی اس کے اوپر ایک سیشن کریں اور عوام کے اندر بھی یہ اجاگر کریں، آگاہی لے کے آئیں. تو ہماری مشکلات انشاءاللہ سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. تو اس چیز کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ جس کی یہ بس میں ہے وہ اپنے کم از کم اپنے گھر سے ہی شروع کر دے، بچوں کے ساتھ شروع کر دیتا، طلباء و طالبات. تو ہماری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ علامہ اقبال فورم، علامہ اقبال کے نام سے تحصیل لیول پہ ہر جگہ، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر ڈویژن میں فورم بنائے جائیں، علامہ اقبال فورم بنائے جائیں، اور وہاں سے ہم علامہ اقبال کے جو افکار ہیں، تعلیمات اقبال جو ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو نظریات ہیں، ان سے عوام کو بہرہ مند کریں اور آگاہ کریں، ساتھ میں یہ چیز پہنچائیں اور ان کو اویئرنیس دیں. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.